अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नून लीग के तंजीमी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है, क्या कमेंट करेंगे इस पर? नहीं, इस पे कमेंट क्या करना है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने कहा था नवाज शरीफ पब्लिक में आए, वही जवाब है मेरा। मैंने कहा था पब्लिक कहाँ है भाई, वो पब्लिक में तो आए लेकिन पब्लिक कहाँ से आए। अच्छा, यही हाल अब पार्टी का है। पार्टी की सदारत संभालें, बिल्कुल संभालें। उनके घर का मामला है, ये उनकी जागीर है, इनकी दुकान है, इनका शॉपिंग मॉल है, ये इनका कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है। वो ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी नहीं है फॉर दैट मैटर। जो इंडिविजुअल्स के साथ जिसका रिश्ता इस तरह गहरा, वो तो ज़ाती कारोबार होता है। लेकिन मुसीबत ये है कि वो सदारत संभालेंगे, पार्टी कहाँ है, वेयर इज़ द पार्टी। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सुनने वाले भी जानते हैं, पार्टी नाम की तो कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई। जो चल रहा है वो एक ढोंग है, तमाशा है, कब तक चलता है वो देख लेते हैं, उसके बाद औकात खुल के सामने आ जाएगी। तो संभालें पार्टी, अगर पार्टी है तो ज़रूर संभालें। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, घर में ही है ना, पहले खुद थे, फिर छोटा भाई, वो आगे उनको, मतलब ये इनका क्या है, ये पार्टियाँ बाटियाँ। सही, अगर पार्टी है ज़रूर संभालें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं साहब। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर नामुमकिन है, अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यार, ये एकेडमिकली निसाबी किताबी तौर पे तो दुरुस्त बात है। मईशत के बगैर तो घर कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। और मईशत के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। असल सवाल ये है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। मुझे इस नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। माशी इस्तेहकाम औलाद होती है सियासी इस्तेहकाम की, ठीक है ना जी। अगर वो नहीं है तो फिर आई डोंट नो, मतलब क्लोनिंग को हो जाती हो तो मुझे नहीं पता। इक्तसादियात का बहुत गहरा ताल्लुक सियासियात के साथ होता है। आप यूं समझ लो जैसे हम शक्ल जुड़वा। तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की तो नाम की तो कोई चीज़ दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बात उन्होंने ठीक की है, माशी इस्तेहकाम नहीं है जिनके पल्ले, वहाँ भूखे मर रहे हैं। मतलब बेसिकली है क्या, मुल्क होता क्या है। लीडरों ने तो आना जाना रहना, मरना मराना होता है। अवाम हमेशा मुस्तकिल जिंदा रहने वाली चीज़ है। फिरौन पता नहीं कब के दफा हो गए बेचारे, हालांकि उनमें से कुछ अच्छे भी थे, बहुत अच्छे थे, मुरमुर हो गए, ख़त्म हो गए। नमरूद भी गए, फलां भी गए, सारे गए। अवाम है, मिस्रियात भी मौजूद हैं, बल्कि उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। तो जहाँ अवाम का ही पुरसाने हाल कोई ना हो, और वो सियासी इस्तेहकाम से आता है। बेशक, चलें, ठीक और है। मुझे बाद औक़ात एक आखिरी जुमला बोलने दो। पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम आ भी गया तो माशी इस्तेहकाम नहीं आना। एक पहलू ये भी है, पूछो क्यों हसन साहब? अगर वही एलीट, बदमाश एलीट किसी और शक्ल में आ गई, वही बदमाश एलीट जिसने अवाम को वो देना है जो उनके मुंह से गिरता है, खत्म। जब तक इनका कोई लंबा चौड़ा हिसाब खाता नहीं होता तब तक नहीं। चलें, ठीक है साहब, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक इदारे की तरफ से अखबारी इश्तिहार के मुताबिक पाकिस्तान का विफाकी पेंशन बजट तकरीबन 800 अरब रुपए और सिगरेट टैक्स चोरी का सालाना खसारा तकरीबन 300 अरब रुपए है। अगर इस टैक्स चोरी को रोका जाए तो पेंशन बजट का 2/3 सिर्फ इस खसारे से पूरा किया जा सकता है। यार ये इसका कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं। ओवरऑल मतलब ये तो देखते हो, चोर चकार डकैत हर जगह। मतलब FBI के देखो, ये शब्बर जैदी साहब जो चेयरमैन थे एक ज़माने में FBI के, उनके चंद जुमले सुन लो। उन्होंने कहा था कि FBI के 23,000 मुलाजमीन को ग्रेजुअली 5,000 पे ले आऊँगा। ये हाल है इस मुल्क का।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डूबने की वजह रेलवे से लेके स्टील मिल तक एक बड़ी वजह ये भी थी। लाहौर की कॉरपोरेशन उठा के देख लो, वो ये अपने वोट बैंक के लिए आवाम को ज़िबा कर देते हैं, इदारे खा जाते हैं। यानी पीआईए से लेके रेलवे तक, रेलवे से लेके स्टील मिल तक लोहा है, लोहा चोरों ने लोहा खाया। घर में तो तुम तीसरा चौथा मुलाजिम फालतू नहीं रखते हुए ये। अच्छा, वो कहते हैं जी कि मैं 23,000 मुलाजमीन को 5,000 रुपये ले आऊंगा, पुरानी बात, 18,000 मुलाजमीन को घर बैठे तनख्वाहें दूंगा और कहूंगा दफ्तर ना आओ। क्यों? वो हराम खाते हैं, वो मुल्क उजाड़ते हैं। अच्छा, ये आगे जुमला, ये दो मेरे थे, आगे फिर शब्बर जैदी का, वो दफ्तर आते ही रिश्वत लेने के लिए, और जितनी रिश्वत उनको मिलती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा देने वाले लोगों का खाते हैं। सो ये एक टोटल कारोबार। दूसरा हमारा एक साथी है जैगम खान, वो स्ट्रेट टॉक में उन्होंने लिखा है कि ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम में गुज़श्ता 25 दिनों में 125 ताजरों ने अपने आप को टैक्स के लिए रजिस्टर किया। अंदाज़ा लगाओ, 25 दिनों में 125 रुपये। अच्छा, इस रफ्तार से रजिस्ट्रेशन अगर इसी रफ्तार से होती रहती है तो 2285 साल में सारे ताजर आपके या कारोबारी या जो भी हैं वो नेट उसके नेट में आएंगे। कितना मैंने वक्त बताया आपको? 2285 साल, ये कैलकुलेशन है। तो उस वक्त मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की, जो इनका दिल करता है, को 83वीं पीढ़ी हुकूमत कर रही होगी, जो इनका दिल करता है। अच्छा, असल बात यह है कि लेपा पोतियां ना करो, ये डैश ड्रामे ना करो, ये डोल निकाल रहे हैं, कुत्ते पड़े हैं कुएं में, उतना पानी नहीं है जितने कुत्ते हैं, ये डोल निकाल रहे हैं, जो डोल निकालते रहें। ठीक है हसन साहब, आगे चलते एक अहम खबर है। अखबारी खबर के मुताबिक एफबीआर के 13 करप्ट अफसरान हटा दिए गए हैं जो स्मगलिंग और टैक्स चोरी में मुलविस थे। कार्रवाई एसआईएफसी की रिपोर्ट पर हुई। चेयरमैन एफबीआर समेत मजीद 37 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। आपको इस कार्रवाई पर खुशी हुई है? मुझे कोई खुशी वशी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है सारा कुछ जाली है, मसनूई है, सती है। कंटिन्यूटी नाम की चीज़ इस मुल्क के नसीब में ही नहीं। मेरा ख्याल है कोई अच्छे नजूमियों का पैनल बिठा के पता करो कि 14 अगस्त 1947 जिस लम्हे हमारी आज़ादी का ऐलान हुआ, वो लम्हा कैसा था। ये सितारे वगैरह कहाँ कैसे थे, और फिर इस नाम पे उनके कैसे असरात मुरतब हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। देखो बात सुनो, ये फिर आप एफबीआर ले आए हो, ये इदारा है चोरों को पकड़ने का। अच्छा, जो खुद चोरों की माँ है। बात सुनो, एक बात आपको बताऊं, जब कोई हराम खा रहा होता है ना, जो उसको वो हराम देता है वो उससे हजारों गुना ज्यादा खा रहा होता है। किसका? लोगों का। ये वहशी हैं, ये तातारियों से बदतर हैं। बंदे मार दिए, खत्म हो गई बात। अगली जनरेशन तक तातारी खुद मुसलमान हो गए थे। ये तो उनसे भी बदतर है। और ये जो कार्रवाई आप बता रहे हो, ये मैं देखो मुल्क को उफ़क़ी और अमूदी तौर पे मैक्रो लेवल तक ये रवैया अपनाना पड़ेगा, वरना ये इस तरह की कार्रवाई तो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुल्क की मईशत को कैंसर है, कैंसर भी अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किस दर्जे का है, मुझे नहीं पता। तो डेस्परीन से इलाज आप अगर इस तरह का करना चाह रहे हो, पता नहीं ये गोली दे दो, वो दे दो, दम करा लो, दरूद करा लो, ये दम दरूद के काम नहीं, ये साइंटिफिक दुनिया है, ये तफक्कुर और तदब्बर की दुनिया है। वो सुना है ना कि वो जब किसी को देखा, हुजूर ने तो कहा कि वो भेड़ बकरियाँ तुम यहाँ फिर रहे हो, आज काम पे नहीं गया। उन्होंने कहा भेड़ बकरियाँ तो मैं वहाँ अल्लाह तवक्कुल छोड़ आया हूँ। तो आपने कहा वहाँ भेड़िए भी अल्लाह तवक्कुल फिर रहे हैं। तो लॉजिकल मदीन है हमारा बहुत। बेशक उतना ही मिला जितनी तुमने सही की, खत्म। मां को अगर खुराक नहीं मिलेगी,
اس کے رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ بھوکا مر جائے گا. لاجک ہے, سائنس ہے. یہ کائنات ہم مذاق نہیں ہے. اس کے کچھ اصول ہیں, قواعد ہیں, ضوابط ہیں. ان سے آپ مفر اختیار کر کے تو ذلت کے علاوہ ملنا کیا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا. دوسری طرف وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ عوام کو ٹیکسز دینا پڑیں گے, اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں. حسن صاحب, کب تک عوام کو ہی رگڑا لگتا رہے گا؟ اور نہیں یار, پہلی بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ مطلب اس طرح کی آبویس باتیں کرنے والے لوگ مجھے کچھ عجیب سے لگتے ہیں. مجھے تو ان سے بڑی توقعات, جو کل پرسوں پتہ نہیں چند دن پہلے انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی ہے اسحاق ڈار کو, بڑی پلائٹ ملفوف ڈھکی چھپی, کہ وہ جو کیا اس نے کہا تھا پلان بی. تو اب یہ ٹیکسز کو بھی یہ پوری دنیا کا ایک لکھا پڑا اصول ہے. یہی حال پاکستان کا ہے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے, بچے کی ٹافی پہ تو ٹیکس ہے. کبھی اپنے بل اٹھا کے دیکھو, بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ کتنے بڑے ٹھگ ہیں. اچھا, پاکستان جب سے بنا ہے عوام ہی تو دے رہے ہیں جو کچھ دے رہے ہیں, اور کسی نے کیا دیا ہے؟ 20 روپئے مانا آٹا پرابلم تھا, آج 20 روپے کی روٹی پرابلم بنی ہوئی ہے. وہ 16 پہ نہیں آ رہی, آئے گی بھی نہیں, چونکہ وہ منڈی کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی. اچھا دیکھو, پاکستان میں صرف مخصوص چند طبقات ہیں جن کے لیے یہ ملک ون ون سچویشن ہے, باقی قطعاً کچھ نہیں. کبھی سنا کسی کوئی سیاستدان 10 ایکڑ سے سمٹ کے 10 مرلے کے گھر میں آ گیا؟ کاروباری ناکام ہو جاتے ہیں یا ان کے نقصان ہو جاتے ہیں, بینک کرکیاں کر لیتے ہیں. کبھی سیاستدان مجھے بتاؤ ایسے ہیں؟ وہ ڈیتھ ہو گئی ہمارا فضل حسین رائی تھا لائل پور کا, یہ اس طرح کے وہ معراج خالد جیسے درویش لوگ ہیں, ایسے ہیں جو جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے. لیکن وہ تو آٹے میں نمک برابر بھی نہیں. وہی بات, اب پاکستان میں گھاٹا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی سیاستدان بتاؤ جس نے ضربیں نہ کھائی ہوں اور عوام پہ آیا 1 مہینہ بتاؤ اس ملک میں جب وہ بری طرح تقسیم نہ ہوئے اور ذلیل نہ ہوئے. تو یہ تو 3 مرلوں کے گھر سے شروع ہو کے ایون فیلڈ اور سرائے محل اور پتہ نہیں کدھر سے کم یہ بریک ہی نہیں لگاتے. اور مجھے شک ہے ایک مریم کہ مریخ یا چاند پہ بھی پہلا گھر کسی پاکستانی سیاستدان کا ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ مٹھ رکھیں گے, پکڑے نہ جائیں, کوئی نیا پناما کو نواں کٹا نہ کھل جائے. ورنہ اگر یہ نہ ہو, مریخ یا چاند یا خلا میں پہلا گھر, یہ تو باقی فگرز تو اور ٹائپ کے ہوتے ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ دوز ہیں, اتنا سا اینٹنا پانی کے باہر نظر آتا ہے ان کا. باقی تو میری تو وہاں بھی نہیں ہے تو یہاں بھی کیا ہونا ہے, تو میری تو باہر کوئی نہیں ہے تو میری تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں. یہی کچھ ہے. گاڑیوں کا پوچھو تو میں آئے پتہ نہیں ہے, اچھا یہ بھی تھا وہ بھی تھا, کاٹ دو اس کو, جلا دو, آگ لگا دو, فلانا کر دو, بس. جی ٹھیک ہے. اچھا صاحب آگے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر سیف زبان سنبھالیں ورنہ ہمیں لگام ڈالنی آتی ہے. دیکھو, میں تو بی بی عظمیٰ کو کہ میرے تو بچوں کی طرح ہے, میرے بچوں کا ایج گروپ 19-20 کا ہی فرق ہوگا. تو عظمیٰ بخاری کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی بی پلیز دیکھو, اسمارٹ ہے, ذہین ہے, اچھی گفتگو کرتی ہے, لیکن تجربہ تو ظاہر ہے ایج کے ساتھ ہی آتا ہے. عظمیٰ بخاری کو یہ نہیں پتا کہ لگامیں گھوڑوں کو ڈالی جاتی ہیں. گھوڑا بہت سپیریئر جانور ہے. یعنی بیلی پور میں رہتے, بڑا بیوٹیفل اینیمل. تاریخ میں گھوڑے سے زیادہ خوبصورت یہ لیپرڈ ہو گیا, یہ خوبصورت جانور ہیں. گھوڑا جو انسانوں کے دوستوں میں میرا خیال ہے گھوڑے, ہاتھی بدشکلا, باقی جتنے بھی جانور ہیں ہمیں گاں جو کی ہوں ہیں, گھوڑا بہت خوبصورت ہے. لگامیں گھوڑوں کو دی جاتی ہیں, کھوتوں کو نہیں. وہ یہ جو ہے یہ سیاسی کوڈو, اس نے کوئی پولیٹیکل پارٹی چھوڑی ہے؟ مجھے بتاؤ.
یہ ادھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی چپکا ہوتا تھا, ایم کیو میں بھی چپکا ہوتا تھا. ایک زمانے میں یہ محمد علی درانی تھے سربراہ اس کے پاسبان کے, اس کا بھی یہ مطلب پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. اچھا, اس لیے پلیز میں ذاتی طور پہ درخواست کرتا ہوں اپنی پیاری وزیر اطلاعات سے کہ بیٹا نہ لگام ڈالنے کی عزت نہ دو. یہ خچروں کو نہیں ڈالتے, گدوں کو نہیں. یہ گھوڑے جیسی عالی شان سواری ہے جو پھر آپ کا ساتھ دیتی ہے. اس میں سنکرنائز گھڑ سوار اور گھوڑا, یہ تو ایک باپ بیٹے جیسا رشتہ ہوتا ہے, بھائیوں جیسا رشتہ ہوتا ہے. گھوڑے مر جاتے ہیں مالک کے مرنے میں, جان دے دیتے ہیں. یہ تو اہم ہی مطلب سیاسی کوڈو ٹائپ ایک چیز ہے. اس کی بات کو سیریسلی لے کے لوگ ممکن ہے پوچھتے پھریں گے وہ پنجاب کی وزیر اطلاعات نے ذکر کیا ہے کون ہے, اسے جانتا کون ہے. یہ کلائمبرز ہوتے ہیں خاص طرح کے. اس لیے نہیں, میں آئی ایم سوری, مجھے عظمیٰ بخاری سے بہت شدید اختلاف ہے. ان کو چاہیے آئندہ احتیاط کریں. شی از پروموٹنگ ہم. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب. اور دوسری طرف سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ احتساب کا دن بڑا قریب ہے, جب تک انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا ملک میں کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکے گا. اس سے بہتر آخری اور حتمی بات پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے. فیصل واوڈا مجھے پسند ہے کہ منہ پھٹا آدمی ہے اور بات ناپ تول کے ہوائی نہیں سالڈ بات کرنے والا آدمی ہے. تو فیصل واوڈا نے بالکل آخری حتمی بات کی ہے. نتھنگ لیس دین دیٹ. کخ بھی نہیں ہونا, جو مرضی کر لو. نہ تمہاری اکانومی سنبھلنی ہے, نہ تمہارا سیاسی استحکام, نہ تمہارا اقتصادی استحکام. تو کہ دونوں جڑواں بچے ہیں حالات کے. بالکل ٹھیک کہا حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. جنوبی کوریا میں نو مسلم مسلمان معروف یوٹیوبر داؤد کم پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس نے مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کے نام پر مسلمانوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے رقم بٹوری ہے. کیا کہیں گے؟ تو کیا ہے, وہ تو نارمل ہے. یہ جن ملکوں میں ڈسپلن نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, معاملہ نہیں ہے, یہ سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ وغیرہ ادھر یا باقی ملکوں میں نہیں ہوتا ہوگا. ہمارے ہاں ہم تو مسجد میں گلاس, جوتے, لوٹے تک نہیں چھوڑتے. مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کا معاملہ ہے. مسجدوں میں جوتے محفوظ نہیں. اسمبلی کی مسجد میں نہیں ہوا ابھی. وہ کیا سبیلیں لگتی تھیں بچوں میں, سمجھ ہی نہیں آتی تھی. میں کہتا تھا پروردگار یہ عجیب سے لوگ ہیں. وہ پتہ نہیں پیتل پوتل کس چیز کے یا کوئی پتہ نہیں کس دھات کے, وہ عجیب سے گلاس ہوتے تھے, وہ زنجیریں باندھی ہوتی. بچے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے. وہاں پتہ لگا چور ہیں. یعنی جو پانی پیتا ہے وہاں سے وہ بھی, یعنی اتنا, میں کیا کہوں, جہاں مسجد ہوگی وہاں چندہ ہوگا, جہاں چندہ ہوگا وہاں چندہ چور ہوگا. چندہ چور ہیں ہمارے تو سربراہ. یہ پارٹی فنڈ کیا ہوتا ہے؟ میں نے 2-4 قصے سنے ہوئے ہیں, میرے پاس ثبوت کوئی نہیں, میں سنا نہیں سکتا. پارٹی فنڈ کیا ہے یہ؟ اس کو کوئی سر پیر ہے؟ چوری ڈکیتی چندے ہیں سارے, وہ کھا کے, یہ ملک کھا کے پھر سرجریاں, تو یہ تو وہ تو فلانا. چندہ چوروں کی کئی قسمیں. وہ بھی ایک نکل آیا بیچ میں, اس نے کہا ٹھیک ہے بھی یہ آپس میں ٹھگیاں کرتے تھے, میں بھی ذرا دیہڑی لا لوں. تو کہڑی ہے پیڑی گل, کوئی گل نہیں. ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے سارا کچھ. مسجد بن دی نہیں, کوئی ڈسپلن نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. تو یہاں کیا ہونا ہے؟ یہ تو ذرا سینسٹیو کہتے نہیں معاملہ. کیوں سینسٹیو ہے بھائی؟ کوئی بھی معاملہ سینسٹیو, دفاع کے علاوہ کوئی معاملہ سینسٹیو. بات کرو, کوئی سسٹم میں لاؤ. کوئی سر پیر نہیں, کسی بھی چیز کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. قدرت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کا انتظار کرو. جی حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرے, جبکہ اخباری خبر کے مطابق پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شہریار افریدی کا کہنا ہے کہ صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات چاہتے ہیں. سچی بات ہے یار, میں کوئی روایتی قسم کا گھسی پیٹی باتیں کرنے والا آدمی نہیں ہوں. بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے. پاکستان میں ایک ہی آرگنائزڈ, ایک ہی قابل اعتبار ادارہ ہے, اور میں آپ سے نہیں, جب سے الیکٹرانک میڈیا اس سے پہلے کالم تھی,
یہ وہ چپڑکناتی لوگ ہیں جن کی وجہ سے فوج، مطلب آنکھ نہ اٹھا کے دیکھیں وہ ان کی طرف. اگر یہ اپنے کام کر رہے ہیں، ان کو مجھ سے آپ سے کروڑ گنا بہتر پتا ہے کہ یہ سارے ٹھگ ہیں. ان کو پتا ہے، ان کے دلوں میں ان کی عزت ہو نہیں سکتی. میں چند نام اتنے احترام سے لیتا ہوں آج بھی. میرا آج خالد صاحب مجھے پتا ہے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. یہ تو سارے شکاری ہیں. اچھا، اب جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جن کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، جن کی ضمانت قابل اعتبار ہے، بات تو انہی سے بنتی ہے. یہ تو آلسو رینٹ ٹائپ، یہ تو پاور پلے کے گندے سے، مطلب یہ جزو ہیں. یہ تو کینسر کی طرح ہیں. یہ پاکستان کے جو اوور آل جو پولیٹیکل، جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ہے نہیں. ڈیموکریسی آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ جی ہونا ابا جی آ گئے، چاچا جی آ گئے، تایا جی آ گئے، ماما جی آ گئے، سسر آ گیا، پڑویا آ گیا، سالی آ گئی، بیبے آ گئی، ماں. وہی یہ کیا ہے؟ یہ تم یو کال دیٹ ڈیموکریسی؟ شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو. جمہوریت کا یوں کیڑی جمہوریت ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اور سیاست ایسے ہوتی ہے. وہ جارج واشنگٹن جیسے لوگ کہتے ہیں یار بس کرو، مجھے ریسٹ کرنے دو، بس میں کھیتی باڑی کروں گا، معاش کروں گا. وہ گئے تھے ایک سائنٹسٹ کے پاس، یہودی. انہوں نے کہا آگے ہمارا وہ اسرائیل یا پتہ نہیں. انہوں نے کہا یار بات سنو، یہ کام تو کوئی بھی للو پنجو کر لے گا، میرے والا کام کون کرے گا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ناکام ترین لوگ. کوئی کوالیفیکیشن نہیں. ایکسیپشنز چند ضرور ہیں. کوئی ککھ نہیں آتا جسے وہ گھس جاتا ہے. چتر بھی کھا لے گا، پولے بھی کھا لے گا، خوشامد بھی کر لے گا، اکینا تکینا چکیاں. یہ ٹوٹل ان کی اچھا ان کے ساتھ کون بیٹھے؟ دوسری بات، پی ٹی آئی کا ایک ٹریجڈی ہے. ان کی ٹریجڈی کیا ہے؟ جن کو چور چور کہہ کے وہ یہاں تک پہنچے. اور یہ بکواس ہے کہ جی وہ انہوں نے یوں تو وائبل جب تک نہیں ہوتا کوئی کسی نو ہاتھ نہیں پواندا. ہاتھ پوان دا ایک مطلب ہے. ایک پنڈ ہے میرے پاس 1 من کی، آپ تب میری مدد کرو گے، پتا ہوگا کہ یار یہ بھی اٹھا سکتا ہے. آپ ٹوٹل چکے تو نہیں تسی. وائبل جب تک آپ نہیں ہوتے کوئی آپ کو منہ نہیں لگاتا. یہ جو پی ٹی آئی پہ الزام لگاتے ہیں چھچورے ہیں یا یہ جاہل ہیں، اب وہ اگر انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کا اپنا جواز ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی کی مقبولیت دیکھو، بات سنو. وہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل پارٹی بنی اور وائبل ہوئی. اس کے بعد مینار پاکستان ہوا. اس میں اگر کسی نے ہاتھ بٹایا ہوگا ان کا تو وائبلٹی کے بعد. یہ یاد رکھنا. اور وائبل کیوں ہوئے؟ لوگوں نے تو منہ نہیں لگایا عمران خان کو شروع کے کئی سال. آئی ایم پریوی ٹو آل دس. پھر لوگوں کے اندر ان لوگوں سے نفرت بڑھتی گئی. ایک نسل اور جوان ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گئی یہ سب ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں. پھر ان کا رجحان، وہ جب عمران واز مچ ینگر، ورلڈ کپ بھی نیا، شوکت خان بھی نیا، نمل شمل، یہ سارا، تب تو کسی نے منہ نہیں لگایا سیاست میں. پھر کیا ہوا؟ از اٹ ہی جینوئنلی پاپولر؟ یہ پاپولیرٹی اس کی کیا ہے؟ ان سے نفرت کا رد عمل ہے. وہ میرا ان کے ساتھ بننے سانجی ہیں. پی ٹی آئی زیرو تھی، کرال کر رہی تھی، رینگ رہی تھی، فلاں تھی ٹمکا. میں تب بھی ان کے خلاف تھا. نہ میری پیپلز پارٹی سے بنی، نہ ان سے بنی. وجہ کیا؟ میری کوئی آبائی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ ہماری کوئی زمین سانجی ہے؟ کوئی ذات برادری کا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ جس نتیجے پہ لوگ چند سال پہلے پہنچے، اس میں 33 سال پہلے پہنچ گیا تھا کہ نہ، جب تک ان مکروہات سے جان نہیں چھوٹتی پاکستانی عوام کا کوئی مستقبل نہیں. اور ملک صرف عوام ہوتے ہیں، ختم. باقی سب آنے جانے والی چیزیں. تو پی ٹی آئی کی مقبولیت تو ان سے نفرت اور فاصلے کا نتیجہ ہے. اب عوام ان کو آزما کے تنگ آ گئے. اب یہ اور پھر پی ٹی آئی نے ٹیک آف کیا. تو پی ٹی آئی چوچی ہے
کتنے کے بیوقوف ہوں گے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ فاصلے اور نفرت کے نتیجے میں ہم مقبولیت کی معراج پہ پہنچے ہیں. ان کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں تو نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ. کرو مذاکرہ، مجھے کیا اعتراض ہے بھائی، میرا لینا دینا کسی سے کوئی نہیں ہے. ملک خوشحال ہو بس. آپ ذاتی طور پہ زندگی میں جتنی مرضی توپ چلا لو، جتنی مرضی کامیابی حاصل کر لو، باہر نکلو گے ڈپریشن ہوگا، مایوسی ہوگی، دکھ ہوگا، گندے مندے میلے کچالے چہرے، ٹوٹے چھتر پٹے کپڑے. کیا ہے؟ آپ کی ذاتی سکسیس کی کوئی حیثیت نہیں اس ملک میں اگر آپ انسان کی اولاد ہیں. مرتا ہے آدمی کس جرم ہے بھائی؟ ایون اف یو میک اٹ یو آر اے فیلئر. تمہارے ارد گرد بھوک ننگ ناچ رہی ہے. میں ویسٹ پہ جب کبھی کوئی اس طرح کو کوئی چیز ان کی موویز میں ہی اور چھوڑو، میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں یار، خوبصورت خوشحال لوگ، خوش لباس لوگ، ڈسپلن ٹریفک، کتنا یہ وہ. ویسٹ میں جاؤں کمینوں کی طرح سڑتا ہوں. میں ان سے سڑتا نہیں، میں اس بات پہ سڑتا ہوں کہ پروردگار، ہم اسلامی بھی ہیں، جمہوریہ بھی ہیں، پاکستان بھی ہیں، گندگی کے ڈھیروں کی پیداوار، شکلیں اجڑی ہوئی، آنکھیں ویران. بیٹھ جائیں، بیٹھیں ان کے ساتھ جب جو میٹر کرتے ہیں. لانگ ٹرم پلان، سیدھا سادہ کو کام. اور یاد رکھو ٹو ہیل ود ڈیموکریسی وغیرہ، سیدھا کام. اور یاد رکھو پاکستان میں اس لیے بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آتا کہ یہاں کوئی کنٹینیوٹی ہے ہی نہیں، لانگ ٹرم چیز ہی کوئی نہیں. کم از کم 10 to 15 years. یاد رکھنا وجہ کیا؟ جب تک اب تم ایک نئی نسل نئے حالات میں، نئے ماحول میں، نئے سٹینڈرڈز کے ساتھ پروان نہیں چڑھاؤ گے، وی ہیو نو فیوچر. اس کے لیے منیمم 15 years. جو بچہ آج 5 سال کا ہے، جب تک وہ میدان میں آئے گا، میرا کسی نے کیا سنوارنا یا بگاڑنا؟ میرا تو مگی کے. یہ جو نسلیں پھر رہی ہیں سڑکوں پہ آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی، یہ کون ہے؟ ان کا کیا بگاڑ لو گے تم اب؟ 10 to 15 years. 5 سال کے بچے کو ماں بن کے اسٹیٹ گود لے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اس لیے چھوڑو مذاکرات کر لیں. بالکل چاہتے ہیں سسٹم چلتا رہے تاکہ ان کے بھی ٹولے لگے رہیں. چلو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور اس کی کیمپین بہت آرگنائزڈ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل احمقانہ خیال ہے، بالکل بچگانہ گھٹیا خیال ہے. اور جن کی پارٹی آرگنائز نہیں، اب تو چلو جی ان کا پارٹی کا لیڈر اندر ہے، تو جب باہر تھا تب کو سر پیر تھا. یہ اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیتے ہیں بے وقوف، پوری دنیا میں پھیلا ہوا میڈیا اس کو ایسا اعلیٰ آرگنائز کر رہا ہے. اور نہیں بھائی، ہر بندہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. وہ آرگنائزیشن کی تہمت، آرگنائزڈ ہونے کی تہمت، پاکستان میں کچھ بھی آرگنائز نہیں ہے سوائے آرمڈ فورسز آف پاکستان. پاکستان میں کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے. ہمارا تو مساجد کا ہی سر پیر نہیں سمجھ آتا. جہاں جس کا دل کرتا ہے، نہ کچھ دائیں بائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں. اتنی سی کمیونٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی. ہماری میں گیٹڈ کمیونٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. 3 مسجدیں ہیں، بیک وقت اذان سمجھ نہیں آتی. بندہ کہتا ہے پروردگار میں کدھر ٹکر ماروں. خوبصورت چیز ہے. میں کل پرسوں کہیں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں خانہ کعبہ میں، پتہ نہیں، خدا کی قسم جیسے بندہ کو نا نیند آنے لگے. اتنی خوبصورت اذان، کوئی اکٹھے ہی شروع. کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے، کوئی چیز ڈسپلن نہیں ہے. ایک ادارہ ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کیمپین، اور سوشل میڈیا تو پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں لوگ. جو جتھے بیٹھا ہے وہ بچھوؤں سے کسی نے پوچھا بات سن، او بھائی تم اتنے سارے جا رہے ہو، تمہارے میں سردار کون ہے؟ تو بچھو نے کہا جس کی پونچھ پہ ہاتھ رکھو گے وہی سردار ہے. تو یہ سارے اپنے اپنے سردار ہیں، آرگنائزڈ. اتنا بڑا کمپلیمنٹ دے رہا ہے پی ٹی آئی کو جو اپنے پیک پہ آرگنائز نہیں تھی، اب آرگنائزڈ ہونا ہے. وہ ان کے ٹاپ کا ہر بندہ تو ایک دوسرے کو چک بڑھ رہا ہے، دندیاں وڈ رہے ہیں، چونڈیاں وڈ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا بڑا، یار اتنے آرگنائز لوگ
وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے سوشل میڈیا ان کا. جنا جو دل کرتا ہے وہ دبی آ رہے ہیں, بس ختم ہو گئی بات, کچھ بھی نہیں. جو آرگنائزڈ ہے اور فلانا ہے. پاکستان میں کچھ بھی, دیکھو بات سنو, یہ کیا ملک ہے؟ پلسیے ڈرونوں کے ذریعے اینٹی نارکوٹکس والوں کی بات کر رہا ہوں. ڈرونز کے ذریعے منشیات بیچتے پکڑے جاتے ہیں. ممتحن یا جو بھی ہیں مامے خان, وہ امتحانی مراکز بیچتے ہیں. ایم پی ایس کی گاڑیوں میں کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ ملتا ہے. اسمبلیاں تمہاری کتنی آرگنائزڈ ہیں بتاؤ, تمہارا کیا آرگنائزڈ ہے؟ یہ جن کی نجکاری کرنی ہے یہ صرف ایک وجہ سے آرگنائز نہیں تھے, آوارہ تھے. یہ ادارے بڑھ گئے. شیر افضل مروت نے کیا ایک جملہ وہ بولا ہے, ہانٹ کرتا ہے مجھے. کدھر گئے وہ لوہا ہی کھا گئے تم. سٹیل مل کے ساتھ کیا ہوا, کیا ہوا؟ میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا. لوہا, گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ, پی آئی. کدھر ریلوے گورا دے گیا تھا, ورنہ ہمیں موج بھی. وہ کی چٹی کوڑی میں وکیلا تیری جے پہلی پیشی یار چھوٹے جائے. چٹی کوڑی تے پھر رہے ہوں. یار کو خدا کا خوف کرو. جو گورا دے گیا وہ بھی نہیں سنبھال سکے. ایگریکلچر یونیورسٹی کے درخت بیچ کھائے تم لوگوں نے. میرے شہر کی ایگریکلچر یونیورسٹی لائل پور کی بات کر رہا ہوں, فیصل آباد کی نہیں. تنظیم, یہ مطلب تنظیم اور پی ٹی آئی. سبحان اللہ بھائی, بات کرنے سے پہلے سوچتے بھی کوئی نہیں. جے جماعتاں پاس. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پچھلے دنوں اندرا گاندھی کے ایک پرانے انٹرویو کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا, جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے دیش میں کوئی کسی بھی دھرم کا ہو وہ دوسروں کا احترام کرتا ہے. جیسے گردواروں میں بہت سے ہندو جاتے ہیں, مسلم کی درگاہوں میں بھی ہندو جاتے ہیں, مسلمان ہندو مندروں میں بھی جاتے ہیں. ہندوستان بہت بڑا ہے, بہت بڑی آبادی ہے. مذہبی رواداری کے حوالے سے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا تبصرہ؟ کوئی تبصرہ نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں 2-3 بار گیا ہوں انڈیا, نظام الدین اولیاء یہ وہ. میں اس طرح کا مزار پرست آدمی نہیں ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. لیکن تاریخی اور ایک اچھی خوبصورت ہستیاں, بندہ ویسے تاریخ دیکھنے جاتا ہے. ہمایوں تو کوئی نہیں نا, یہ تاج محل آگرہ میں کیا ہے, لیکن ان کی ایک تاریخی اہمیت ہوتی. میں نے وہاں بھی دیکھا ہے. میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں پٹنہ کے رہنے والے, زندگی میں کوئی ملاقات نہیں. انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھرو افضل انکل, آپ ان کو بھی جانتے ہو, کیا کہا کہ اپنا ان کا پیغام آیا کہ مجھے حسن کو کہنا کہ داتا صاحب جا کے دیکھیں. میں ہنس پڑا, میں نے کہا جی اچھا, اور لکھوا بھی دیں. مجھے میسج کی سمجھ نہیں آئی. میں نے آسم کو کہا, میں نے کہا جاؤ جا کے دیکھیں, شگن دے دو. اس کے بعد وہ پٹنے کے رہنے والے, تو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی میں نے تو وہ کر دیا ہے, لیکن یہ لکھنے والی کیا بات. انہوں نے بتایا کہ ہمارے لکھواتے ہیں یا پتہ نہیں کیا. میں کہا جی ساڑھے ہو جائے کوئی رواج نہیں. کہاں؟ داتا گنج بخش. کون کہہ رہا ہے؟ پٹنے کا ہندو, جن کو میں کبھی ملا نہیں. اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد وہ گئے اجمیر شریف, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے وہاں دعا مانگی ہے, آپ کی طرف سے بھی ہے. ان کو نذرانہ پیش کیا. ہندو خوبصورت لوگ بھی ہیں. یہ دیکھو, یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سیکولر کو لا دین یا لا مذہب ہوتا ہے. نہیں, میں سیکولر ہوں, میں لا دین تو نہیں ہوں. اصل میں اس کا مطلب the way I interpret it is کہ آپ اقلیتوں کی عزت احترام اور ہمارے حضور. اور تمہیں واقعہ سناؤں, تمہارا رونا نکل آئے. سنو, ایک بچے نے حضور کو, بچوں سے بہت پیار کرتے تھے, وہ ایک بچے نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. شام گیا, اس کا باپ یہودی تھا, اس نے بدتمیزی کی, چپ کر کے واپس آ گئے. اگلے دن بچہ ملا, اس نے گلا کیا, کہتے میں بھول گیا تھا.
میں کل آؤں گا. چلے گئے. اس نے پھر بدتمیزی کی, یہودی نے. وہ پھر ملا 2 دن کے بعد. اس نے پھر کہا کہ دیکھیں آپ پھر نہیں, اب غلطی ہو گئی, آج میں یا کل جو بھی. گئے, یہودی باہر نکلا, تھاڑے مار کے رو پڑا. اس نے حضور کو کہا کہ آپ پیغمبر سے کم ہو نہیں سکتے, آپ اتنے لاجپال ہو. سبحان اللہ. آپ نے میرے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارا باپ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور مجھے تم سے ملنے نہیں دیتا. تم نے میری عزت رکھی تو آپ تو پیغمبر سے کم ہو ہی نہیں سکتے. وہ مسلمان ہو گیا. یہ ٹیچنگز ہیں ہماری. ادھر اینو چھری مار دے, اینو چاقو مار دے, نہ کوئی لینا نہ دینا. ٹھیکیدار خود گندے, ذاتی زندگی اٹھا کے دیکھو گندگی کا ڈھیر. حرام کھانے والے, غریبوں کے وسائل لوٹنے والے, ان کے حصے کا رزق کھانے والے. یہ واقعہ سنا ہے. جب میں نے سالوں پہلے پڑھا تو میں بتا نہیں سکتا میری کیا کیفیت تھی. وہ دھاڑے مار کے رو پڑا. اس نے کہا کہ آپ پیغمبر سے کم ہو ہی نہیں سکتے. ورنہ لاجیکل کوئی اور اچھے سے اچھا آدمی ہوتا تو بچے کو کہتا بیٹا میں تو وعدے کے مطابق گیا تھا. اس معصوم بچے کے سامنے باپ کی عزت رکھی. تھا کون؟ یہودی. یہودی کیا کر رہے تھے مدینہ کے, وہ بھی آپ کو پتا ہے. چھوڑو یہ انڈیا سیکولر اگر نہیں رہتا جو چل رہا ہے مودی صاحب کا, تو اس کی اتنی بھاری قیمت, اور یہ بھاری قیمتیں جب ملک ادا کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا پرسوں ہو جائے گا. 10 سال لگ جائیں, 20 لگ جائیں, 30 لگ جائیں. ہم جہاں پہنچے ہیں کو راتوں رات پہنچے ہیں. بتدریج ایک ایسے گراف بنا کے دیکھو بات سمجھ آ جائے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ ٹاپک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقلی کیس پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنا ایک طرح کا تشدد ہے. یار یہ بہت بڑا تشدد ہے, ایک طرح کا نہیں ہے. لیکن اگر میرے جیسا چول اور گناہگار آدمی ہو تو پھر تشدد ہے. صوفیہ کے لیے, اولیاء کے لیے, سائنٹسٹ کے لیے, کریٹو لوگوں کے لیے, غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے, رب کو یاد کرنے والے لوگوں کے لیے, زندگی کے بارے میں سوچنے کے لیے, تو تنہائی سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں. میرا خیال ہے سب سے بلیسڈ. یہ جو مجھے عجیب سے لگتے ہیں, یہ جیسے نہیں سفری سیلز مینوں کی طرح کوئی یہاں بیٹھا ہے. مجھے ایک دفعہ میرے استاد, میرے بڑے بھائیوں کی طرح سرور سکیرا صاحب نے کہا تھا کہ یہ فلاں 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 20 انہوں نے نام لیے, کسی نے اڈے بنائے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں ایم عالم روڈ پہ کو فلانا. کون لوگ ہیں یہ سبزی فروش نہیں پھر رہے ہوتے گلیوں میں. کیا ہے رونق؟ کیا رونق ہے؟ قبر میں رونق ہوگی؟ نہ نہ نہ. صوفیہ, اولیاء, سائنٹسٹ, غور و فکر کرنے والے لوگ, ان کی تو لاٹری ہے تنہائی. یہ تشدد تو میرے جیسے کسی چپڑکناتیے کے لیے ٹھیک ہوگا, وہ تشدد ہو سکتا ہے. جس نے مجلس آرائی کرنی ہو, دندیاں نکالنی ہو, سطحی لغو آوارہ گفتگو کرنی ہو, اس کے لیے تو تشدد ہوگا. ایک وہ صوفی کے لیے قید تنہائی, کیا قید تنہائی؟ تنہائی سے بڑی آزادی کوئی نہیں. کمال ہے. اگر کبھی کسی کو نصیب ہو تو بہرحال باقی ٹھیک ہے, ان کو قید تنہائی مجھے نہیں لگتا. ویسے حسن صاحب آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کی وکالت کر رہے ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں میڈم, میں وکالت وکولت میں کی, میرے کو LLM تے LLB نہیں سی ہوتا. یہ وکالت شکل ہے. مجھے تو بہت سی چیزیں اچھی لگی نہیں زندگی میں. میں نے تو گھر اس لیے چھوڑا تھا. مائی فادر وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے کہا نو, میں نے کسی کی نوکری نہیں کرنی زندگی میں. اب بھی جو میں کر رہا ہوں یہ کانٹریکچل ہوتا ہے. جیسے آپ نے کوئی آرکیٹیکٹ ہائر کر لیا, کوئی اسٹرکچر انجینئر ہائر کر لیا, کوئی ڈاکٹر آ گیا, وہ آپ کے ملازم تو نہیں ہوتے. میں نہیں وکالت وکولت میں نہیں کر رہا. میں نے تو ایک ایکڈیمک سی بات کی ہے بیٹا, سادہ سی. کوئی صوفی ہو, ولی اللہ ہو یا سائنٹسٹ ہو, تنہائی اس کی فکری اور روحانی غذا ہے. یہ آپ کو بہت سی چیزوں سے نجات دے دیتی ہے. یہ آپ کو فلاح کی طرف, فکر کی طرف,
لے جاتی ہے، آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے. بے شک. اپنے ساتھ رہنے سے بڑا کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت اللہ ایسا کرم میرا خیال ہے کروڑوں میں ایک آدھ بندے پہ ہوتا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ خوش ہے. بڑی کوئی آپ کو کمپنی چاہیے تو خوبصورت پرندے، ویلی پور والا گھر میں صرف ایک، اس لیے نہیں کہ وہ بہت کوئی لمبا چوڑا کام تھا، نہ صرف کہ میں ہر طرح کے پرندے، اب بھی میں تیتر بٹیر یہ اس طرح بہت بڑی نہیں رہ سکتے. اگر آپ اتنی آپ کو چونچاں چاہیے تو پرندوں کی آوازیں سنو. پروگرام کا لاسٹ منٹ ہے، شعر، کالا کال یا کتاب پر تبصرہ، آج کیا انتخاب کیا ہے؟ انتخاب تو میں نے بالکل ابھی اتر نے مجھے یاد کرایا تو وہ سن لو. ایک شعر میرا جی. بالکل ذاتی، 100% پراپرٹی ہے میری، اور شکر ہے خدا کا یہ بغیر کسی ٹیکس کے. اچھا. اب میرا خیال ہے یہ ایف بی آر کو سوچنا چاہیے کہ پاکستانیوں کی ایسی کی تیسی یہ شاعری باری کریں، کالم لکھیں، اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. اور خیر کالم پہ تو لگتا ہے. شعر سنو. خود کو برباد سے آباد کریں، خود کو برباد سے آباد کریں، آباد کریں، آؤ بھولے ہوئوں کو یاد کریں. واہ واہ، بہت خوب. بھولے ہوئے کون ہیں؟ جن کے نام بہت لیتے ہیں ہم اپنی گندی زبانوں سے. آؤ بھولے ہوئوں کو یاد کریں. لاجواب حسن صاحب. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.